बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का जो तफसीली फैसला जारी हुआ है 29 जनवरी को, उसके हवाले से एक वीडियो में मुमकिन नहीं है, 3-4 वीडियोज़ में बात करेंगे। मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या कुछ लिखा गया है तफसीली फैसले में, वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा इस जो वीडियो की सीरीज़ है इसके अंदर। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। हुकूमत ने एक रेफरेंस भेजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिस रेफरेंस में ये कहा गया था कि जस्टिस काजी फाइज साहब की अहलिया और बच्चों की यूके में प्रॉपर्टीज़ हैं और वो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई, ना उन्होंने ना उनके बच्चों ने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइज साहब से जवाब मांगा, काजी फाइज साहब ने जवाब दिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतमिन ना हुई, उन्होंने उनको शोकॉज नोटिस जारी किया और उसके बाद जस्टिस काजी फाइज साहब ने उस शोकॉज नोटिस को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जून 2020 के अंदर फैसला आता है। 19 जून 2020 को एक फ़ैसला आता है, जिस फैसले में 7-3 से वो फैसला आया। फैसला ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने वो रेफरेंस का लदम करार दे दिया जो रेफरेंस सदारती रेफरेंस भेजा गया था, ये कहकर कि उसमें कानूनी तौर पर बदनीयती शामिल है, उसमें उन जो प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए था वो फॉलो नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, 7 जजेस ने यह कहा कि ये मामला क्योंकि जुडिशरी का है, अदलिया की आज़ादी का है, अदलिया की साख का है, एक जज पर इल्ज़ाम आता है तो पूरी अदलिया की साख मुतासर होती है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला FBI को भेज दिया और FBI को फिर वो पूरा एक वो आपको पता ही है बैकग्राउंड सारा आप जानते हैं, बहुत बार रिपोर्ट में कर चुका हूँ कि FBI को कहा गया था कि काजी फाइज साहब की अहलिया को बच्चों को नोटिस जारी करें, उनको सुनने कार्रवाई करें। फिर आपको ये भी याद होगा कि सुप्रीम उसकी FBI की बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट आई थी जिसमें काजी फाइज साहब की अहलिया ने जो वहाँ पर गलत बयानी की थी, जो उन्होंने तज़ादात थे बयानात में, जो वो अपना मौक़िफ़ तब्दील करती रही, वो सारी चीज़ें FBI की बड़ी खौफनाक रिपोर्ट थी। 19 जून को फैसला आया था 2020 को, उसके बाद 23 अक्टूबर 2020 को तफसीली फैसला आया। काजी फाइज साहब ने उसके बाद इसको चैलेंज कर दिया, उनकी अहलिया ने भी चैलेंज कर दिया। फिर अप्रैल 2021 में काजी फाइज साहब के हक में फैसला आ जाता है। पहले 7-3 से उनके खिलाफ फैसला आया था, फिर 6-4 से उनके हक में फैसला आ जाता है। हुआ ये कि जो 10 जजेस इस केस को सुनने वाले थे, उनमें से एक जज जस्टिस फैसल अरब साहब जब रिटायर हो गए तो उसके बाद फिर एक और जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो रिव्यू में शामिल किए गए। 10 जजेस, 10 में जो फैसला आया वो 6-4 से आया। जो 6 जजेस जो काजी फाइज साहब के हक में जिन्होंने फैसला दिया, उसमें जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याहिया फरीदी साहब थे। ये तीनों वो जजेस हैं जिन्होंने पहले भी वो जो 7-3 वाला फैसला था उसमें भी ये 3 उनके हक में थे और 7 उनके खिलाफ फैसला देने वाले थे। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद 3 और जजेस इनके साथ ऐड हो गए। एक इनके साथ ऐड हो गए जस्टिस मजहर आलम मीरखेल साहब और जस्टिस मंजूर मलिक साहब। ये दोनों काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ फैसला देने वाले थे, जो रिव्यू में काजी फाइज साहब के हक में हो गए, मंजूर मलिक साहब भी और जस्टिस मजहर आलम मीरखेल साहब भी। तो ये हो गए 3 और 2 5। छठे जज जो इनके साथ शामिल हुए वो जस्टिस फैसल अरब साहब जब रिटायर हुए, उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो आए, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो भी इन जजेस के साथ चले गए और यूं 6-4 से काजी फाइज ईसा साहब के हक में फैसला आ गया और उस रिपोर्ट को उड़ा दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया गया। और अब उसकी तफसीली जो वजूहात जारी की गई हैं वो तफसीली वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ एक एक करके मुख्तलिफ वीडियोज़ में। और ये भी चलें आपको बता दूं कि जो 4 जजेस जो इनके खिलाफ रिव्यू में जिन्होंने फैसला दिया, जो अपने उस फैसले पर बरकरार कायम रहे जो उन्होंने पहले दिया था, उसमें जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब थे, जस्टिस जाद अली शाह साहब थे, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। ये 4 जजेस जो अपने उस फैसले पर कायम रहे जो उन्होंने पहले दिया था कि काजी फाइज साहब के खिलाफ रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया, लेकिन उन्होंने ये मामला FBI को भेजा था। FBI की रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखने का कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस हवाले से अगर समझेगी कार्रवाई करना तो करेगी, नहीं ज़रूरी होगा तो वो कार्रवाई नहीं करेंगे। अब ये हुआ कि ये जो वजूहात जारी की गई हैं, इसमें एक चीज़ तो जो पहली इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को टेक्निकल बुनियादों पर क्लियर किया गया है। पूरे फैसले में एक जगह भी ये नहीं लिखा गया कि काजी फाइज साहब की जो अहलिया हैं उनके पास बिल्कुल सोर्सेज थे, उन्होंने जायज़ अपनी आमदन के साथ, अपनी बिल्कुल वाइट मनी के साथ, अपने जायज़ पैसे के साथ उन्होंने ये खरीदी है ये प्रॉपर्टीज, इसलिए हम उनको क्लियर कर रहे हैं कि उनका कोई कहीं पे कोई कसूर नहीं है और काजी फाइज ईसा साहब के पैसे उसमें शामिल नहीं है, काजी फाइज साहब का कोई किरदार शामिल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई। टेक्निकल बुनियादों पर काजी फाइज ईसा साहब और उनकी अहलिया को एक तरह से इसमें से बरी किया गया है। कोई सबूत ऐसे नहीं है जो लिखा गया हो कि जी हमने जायजा लिया है उनकी इनकम का, उनके ज़राए आमदन का, और हम मुतमईन हैं कि उनकी वो जो प्रॉपर्टीज हैं यूके के अंदर वो और उनकी आमदन जो है वो मुताबिकत रखती है। ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई।
یوں ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کو کلیئر کیا گیا ہے۔ اب آ جائیں اس فیصلے میں کیا کیا ہے۔ پہلا جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ میں شروع کر رہا ہوں پیراگراف نمبر 14 سے۔ پیراگراف نمبر 14 میں کہا گیا ہے کہ فریقین کے دلائل سے 3 بنیادی سوالات اٹھتے ہیں جن کا جواب جاننے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے صرف پہلا سوال رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ آیا 19 جون 2020 کے حکم نامے کے پیرا نمبر 4 تا 11 میں موجود احکامات جنہیں 23 اکتوبر 2020 کے اکثریتی فیصلے کی تفصیلی وجوہات میں بھی سپورٹ کیا گیا ہے، اس کو عدالت کی جانب سے قدرتی انصاف، منصفانہ ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے اصولوں کی خلاف ورزی کے خلاف جاری کیا گیا؟ یعنی یہ ڈیو پروسیس کے خلاف تھا، یہ نیچرل جو جسٹس ہے اس کے خلاف تھا، یہ فیئر ٹرائل کے پروسیس، فیئر ٹرائل کا جو ایک مقصد ہے اس کے خلاف تھا۔ یہ پہلا سوال ہے۔ اور کیا ان احکامات کو قانون اور آئین کے متعلقہ شقوں کے برخلاف جاری کیا گیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے جو ججز نے بنایا۔ اور اس کے جواب میں کیا لکھا؟ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا موجودہ کیس میں ان احکامات کا درخواست گزار سرینا عیسیٰ کو میٹیریل ڈس ایڈوانٹیج پہنچانے کا کوئی اثر ہے، اور کیا ان احکامات کے اجراء سے قبل سرینا عیسیٰ کو بامانی اور منصفانہ سماعت کا موقع فراہم کیا گیا، یعنی ان کو سنا گیا یا نہیں سنا گیا جس طرح سنا جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو جواب اس کا دیا ہے ججز نے، وہ جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ درخواست گزار یعنی سرینا عیسیٰ کے خلاف ٹیکس کارروائی کا حکم موجودہ کیس میں درخواست گزار اور اس کے بچوں کی جانب سے غیر ملکی جائیدادیں 2004 اور 2013 کے سالوں میں خریدی گئیں۔ ان جائیدادوں کی خریداری کے لیے ان کے آمدن یا ذرائع کا تعلق نمایاں طور پر ان برسوں یا ان سے پہلے کے برسوں سے ہے جب اس عدالت نے 19 جون 2020 کو ٹیکس کمشنر کو جو احکامات ہیں جاری کیے، تو اس وقت ان ٹیکس سالوں جن میں جس آمدن اور فنڈ سے ان غیر ملکی جائیدادوں کو خریدا گیا تھا 5 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یعنی یہ ہے کہ 2000 جب 20 میں یہ فیصلہ جاری کیا گیا تو 5 سال گزر چکے تھے، یعنی یہ 2000 کب کی پراپرٹیز ہیں؟ 2004 اور 2013 کی ہیں۔ تو 2020 میں جب یہ احکامات جاری کیے گئے ان پراپرٹیز کے حوالے سے تو ان کو 5 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اس لیے بادی نظر میں ان چیلنج شدہ احکامات سے درخواست گزار سرینا عیسیٰ کا حق متاثر ہوا، کیونکہ یہ عدالت کئی کیسز میں یہ قرار دے چکی ہے کہ ایک قانونی عرصہ گزر جانے کے بعد ٹیکس گزار کو یہ حق مل جاتا ہے کہ اس کی جو اسیسمنٹ ہے اس کو ری اوپن نہیں کیا جائے گا۔ تو یعنی اس معاملے میں ججز کے مطابق، قاضی فیصل صاحب اور ان کی اہلیہ کے حق میں فیصلہ دینے والے ججز کے مطابق آپ کھول ہی نہیں سکتے اس معاملے کو، چیپٹر کلوز، ختم۔ جائز پیسوں سے بنی، ناجائز پیسوں سے بنی نہیں پوچھ سکتے آپ۔ پہلا تو یہ نقطہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ تسلیم شدہ طور پر آئی ٹی او کے سیکشن 209 کے تحت جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس کے سیکشن 209 کے تحت درخواست گزار کی جانب سے دائر کردہ انکم ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے ٹیکس کمشنر کراچی کو کارروائی کا اختیار حاصل تھا، کیونکہ ان کا کراچی میں یہ ٹیکس اپنا جمع کراتی تھیں اور سارا تو ان کے معاملات کراچی کو دیکھنے ہوتے تھے، تو لہٰذا ٹیکس کمشنر اسلام آباد کو جو ہے وہ جو آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے، اس میں ٹیکس کمشنر جو اسلام آباد ہے اس کو کارروائی کا مینڈیٹ دے دیا گیا، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ قاضی فیصل صاحب کا گھر یہاں پہ ہے تو یہاں کا جو ٹیکس کا کمشنر ہے وہ کمشنر جو ہے وہ یہ نوٹسز جاری کرے گا۔ تو ججز کہتے ہیں کہ یہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ٹیکس کمشنر جو کراچی کا اگر دائرہ اختیار تھا تو اسلام آباد کے ٹیکس کمشنر کو یہ حکم نہیں دیا جا سکتا تھا کہ وہ نوٹسز قاضی فیصل صاحب کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو جاری کرے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان احکامات کے بعد ہی ایف پی آر نے 25 جون 2020 کے حکم کے تحت درخواست گزار اور ان کے بچوں کے کیسز کو ٹیکس کمشنر اسلام آباد کو منتقل کر دیا۔ اس لیے ان احکامات نے درخواست گزار سرینا عیسیٰ کے حق کو متاثر کیا اور اس کا درخواست گزار کو میٹیریل ڈس ایڈوانٹیج پہنچانے کا اثر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی سماعت کا حق 17 جون 2020 کو جب فریقین کے اختتامی دلائل کو سنا جا رہا تھا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلی بار عدالت میں پیش ہوئے اور اپنی اہلیہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں بیان دینے کی درخواست کو زبانی طور پر عدالت تک پہنچایا۔ عدالت نے 18 جون 2020 کو اس درخواست کو منظور کر لیا اور اسی دن شام 4 بجے سرینا عیسیٰ نے اپنی رہائش گاہ سے بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں بیان دیا۔ اس سے اگلے روز یعنی 19 جون 2020 کو ان درخواستوں کو نپٹا دیا گیا اور عدالت کے مختصر حکم نامے میں وہ احکامات جاری کیے گئے جنہیں چیلنج کیا گیا، اور وہ مختصر احکامات یہی تھے کہ انکم ٹیکس کمشنر جو ہے وہ نوٹسز جاری کرے، وہ ان سے ذرائع پوچھے، وہ ان سے ان کے ذرائع آمدن چیک کرے اور یہ ساری چیزیں، اور پھر وہ رپورٹ تیار کرے۔ رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھی جائے گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل یہ دیکھے گی کہ کارروائی آگے بڑھانی ہے یا چیپٹر کلوز کر دینا ہے۔ ججز کہتے ہیں کہ ہم نے جو ان کے حق میں فیصلہ دینے والے ججز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرینا عیسیٰ کے بیان کے متن اور عدالتی بینچ کے سینئر رکن کی آبزرویشن کو احتیاط سے پڑھا ہے۔
اس میں ہمیں یہ نہیں مل سکا کہ بینچ کے معزز سینئر رکن یا کسی اور رکن کی جانب سے درخواست گزار سرین عیسیٰ سے یہ پوچھا گیا ہو کہ اگر عدالت ٹیکس حکام کو ان فنڈز کے ذرائع کی تحقیقات کے لیے کہے جن سے انہوں نے غیر ملکی جائیدادیں خریدیں اور آئی ٹی او کے تحت ان جائیدادوں کے حوالے سے ٹیکس واجبات معلوم کرنے کے لیے کارروائی کا کہے تو اس بارے میں انہیں کچھ کہنا ہے. یعنی سرین عیسیٰ صاحبہ سے یہ نہیں سوال کیا گیا. یہ فیصلہ رکھنے والے ججز کہتے ہیں کہ جب عمر رضا بندیال صاحب نے ان سے سوال کیے یا باقی ججز جو ان کے خلاف فیصلہ دینے والے ہیں انہوں نے اس دوران ان سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اچھا یہ بتائیں مسز عیسیٰ صاحبہ سرین عیسیٰ صاحبہ کہ اگر ہم آپ کا معاملہ ایف پی آر کو بھیج دیں اور ایف پی آر کو کہیں کہ آپ سے پوچھ لے اور آپ سے سورس پوچھ لے تو کیا آپ اس پہ ایگری ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان سے یہ سوال ہی نہیں کیا گیا سرین عیسیٰ سے. اس کے بعد ججز کہتے ہیں کہ انہیں اس اقدام سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا جو اٹھانے کے لیے عدالت غور کر رہی تھی اور نہ ہی انہیں اس پر اپنا موقف دینے کے لیے کوئی موقع دیا گیا. انہیں یہ وضاحت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا کہ عدالت اس قسم کے احکامات کیوں جاری نہ کرے کہ ان سے یہ پوچھا تو جاتا کہ کیوں نہ ہم یہ احکامات جاری کر دیں, وہ اس پہ اپنا جواب دے دیتی. اس کے بعد کیا کہا گیا کہ چیلنج شدہ احکامات کے اجرا سے قبل سماعت کے حق کی دونوں اہم ضروریات کو پورا نہیں کیا گیا. وہ کہتے ہیں جو سماعت کا حق تھا سرین عیسیٰ کا وہ پورا ہی نہیں ہوا. جو احکامات جاری کر دیے گئے 19 جون کو اس سے پہلے جو سماعت کا ان کا حق تھا وہ پورا نہیں کیا گیا. حالانکہ سرین عیسیٰ صاحبہ کو اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے طریقے سے اپنی مرضی کے ٹائم پہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر کے سنا گیا تھا اور خود انہوں نے کہا کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. 19 جون 2020 کو چیلنج شدہ احکامات کے اجرا سے قبل عدالت نے درخواست گزار کو 18 جون 2020 کو ویڈیو لنک پر سنا. تاہم امپیونڈ جو آرڈرز ہیں ان کے تناظر میں اس سماعت کو منصفانہ اور بامانی سماعت قرار نہیں دیا جا سکتا, جبکہ ان احکامات کے اجرا سے قبل درخواست گزار سرین عیسیٰ کے آزاد بالغ اور شادی شدہ بچوں کو بالکل سنا ہی نہیں گیا. یہ احکامات ان سے متعلق تھے اور انہیں متاثر بھی کرتے تھے. یہ احکامات درخواست گزار اور ان کے بچوں کے لیے ایک سرپرائز کی شکل میں سامنے آئے ہوں گے. یہاں یہ ہائی لائٹ کرنا اہم ہوگا کہ آئین میں آرٹیکل 10A کو ڈالنے کے بعد سماعت کا حق بنیادی حق بن چکا ہے. سماعت کا حق منصفانہ ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا اہم جزو ہے. موجودہ کیس میں درخواست گزار کو منصفانہ اور بامانی سماعت کا موقع دیے بغیر امپیونڈ آرڈرز جو ہے وہ اور احکامات اور ڈائریکشنز جو ہیں ان احکامات ڈائریکشنز کے ذریعے ان کو حق سے محروم کیا گیا. اس لیے اس بنیاد پر ان احکامات کو غیر مؤثر قرار دیا جاتا ہے جن کا عدالت کو وہ آگے پھر اگلا پوائنٹ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کیونکہ سرین عیسیٰ صاحبہ کو سنا نہیں گیا, ان کے بچوں کو سنا نہیں گیا جس طرح سنا جانا چاہیے تھا, لہٰذا ہم وہ آرڈر غیر مؤثر قرار دیتے ہیں, کالعدم قرار دیتے ہیں, واپس لیتے ہیں, جس کے ذریعے انکم ٹیکس جو کمشنر ہے اس کو کہا گیا تھا کہ وہ سرین عیسیٰ صاحبہ اور ان کے بچوں کو نوٹس جاری کر کے ان سے سورس آف انکم پوچھے کہ آپ نے یہ پیسے کمائے کہاں سے تھے جن کے ذریعے آپ نے بیرون ملک جائیدادیں خریدیں. اس کے بعد ٹیکس کمشنر اسلام آباد کو آئی ٹی او کے سیکشن 209 کے تحت کوئی علاقائی دائرہ اختیار حاصل نہیں تھا اور درخواست گزار کے خلاف ٹیکس سال کے خاتمے کے 5 برس کے عرصے کے بعد سیکشن 121 کے تحت ٹیکس جانچ کا حکم نامہ جاری کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا اور سیکشن 122 کے تحت انہیں ٹیکس جانچنے کے آرڈر میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا. امپیونڈ احکامات نے انہیں وہ کرنے کا مینڈیٹ دیا جو وہ قانون کے تحت نہیں کر پاتے. اگر کسی معاملے میں قانون کے تحت کسی اتھارٹی کو دائرہ اختیار نہ ہو تو عدالتی حکم سے اس اتھارٹی کو دائرہ اختیار نہیں دیا جا سکتا. تاہم چیلنج شدہ عدالتی احکامات میں ایسا کرنے کا اثر موجود تھا. یعنی نہ تو ان کا جو دائرہ اختیار تھا انکم ٹیکس جو کمشنر تھا اسلام آباد والے کا, ایک تو سپریم کورٹ کے احکامات سے اس کو اختیار مل گیا, دوسرا یہ ہے کہ 5 سال سے پیچھے جا ہی نہیں سکتے تھے انکم ٹیکس قانون کے تحت, لیکن اس حکم کے ذریعے وہ 5 سال پیچھے تک چلے گئے. ان سے پوچھتے رہے کہ 2004 میں 2013 میں آپ کو سورس آف انکم کیا تھا. قانونی دورانیے کے گزر جانے کے بعد ٹیکس کمشنر کسی اور فرد کے خلاف کارروائی نہ کر پاتے. یوں لگتا ہے جیسے امپیونڈ جو ڈائریکشنز کے ذریعے درخواست گزار سے امتیاز برتا گیا اور انہیں قانون کی نظر میں برابری کے بنیادی حق اور آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت ضمانت شدہ مساوی تحفظ کے حق سے محروم کیا گیا. اس لیے ہم یہ قرار دیتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 187(1) کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ عدالت امپیونڈ احکامات جاری نہیں کر سکتی تھی. اور یہ ہے جناب یہ چلیں اگلا پوائنٹ بھی اسی میں ساتھ ساتھ کور کر دیتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے کیا کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے چلیں اس کو اگلے کرتے ہیں. یعنی پہلا نقطہ آپ سمجھ لیں, پہلے نقطے میں تو یہ کہا گیا کہ جناب سپریم کورٹ جو ہے وہ حکم دے ہی نہیں سکتی تھی جب سنا نہیں گیا سرین عیسیٰ صاحبہ کو, جب ان کے بچوں کو نہیں سنا گیا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ 5 سال پرانے معاملات کھولے ہی نہیں جا سکتے تھے, اور ساتھ ہی انکم ٹیکس کے جو کمشنر کا دائرہ اختیار ہے کراچی والے کا اس کا تھا, اسلام آباد والے کا نہیں تھا. یہ وہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس میں کہیں نہیں یہ لکھا ہوا کہ ان کے ذرائع آمدن جائز تھے, حلال تھے, وائٹ منی تھی, وہ غلط طریقے سے نہیں باہر گئے تھے, غیر قانونی طریقے سے باہر نہیں منتقل ہوئے تھے,
یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کا معاملہ کلوز کیا گیا اور ان کو کلیئر قرار دیا گیا. اگلی جو چیزیں جو نیکسٹ پوائنٹس ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.